کا कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। एक सहाबी का अमल। अगर ये आयत मौजूद थी वलऊ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तो फिर सहाबा को तलब दरखास्त करनी चाहिए थी ना। सहाबा को कब्र नबी पे जाके ये कहना चाहिए था, दुआ मांगनी चाहिए थी, तलब शफात करनी चाहिए। हजरत अली और हजरत मुआविया के माबैन मुनाफिकों की शरारत की वजह से जंग हुई, लड़ाई हो गई। वही पूछ लेते आके, या रसूल अल्लाह साडे विचों कौन सही है। हजरत आशा और हजरत अली के माबैन हो गई। वो पूछ लेते हम में से कौन सही है। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने कब्र पे आके बात नहीं कही। ये तुमने सारे जटलियात और शटलियात जोड़ रखे हैं जी। गल्ला होने लग गई, गल्ला। हमने सलाम किया, उधर से जवाब आया पुत्र ठीक है, बाकी घर खैरियत है। न हजरत फातिमा से बात हो रही है, न हजरत हसन से बात हो रही है, न हजरत हुसैन से बात हो रही है। जो आशा सिद्दीका दिन रात वहां रहती हैं और नबी पाक की वफात के बाद 42 साल या 44 साल, नबी पाक की वफात के बाद 44 साल उस हुजरे में रही हैं। न नबी पाक ने उससे कभी बात की, न हजरत आशा के सलाम का कभी जवाब दिया, न उनसे कभी गुफ्तगू हुई। किसी एक सहाबी का अमल पेश करो, इंतकाल के बाद और वफात के बाद उस सहाबी ने नबी पाक को दरखास्त की हो कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करो, या नबी पाक के वसीले से उस सहाबी ने दुआ मांगी हो। दुनिया का कोई आदमी एक रिवायत एक सहाबी से भी पेश हो नहीं कर सकता, नहीं हो सकती। इसके खिलाफ सबूत है, वो मैं पेश करता हूं, जरा लिखिएगा जी। बुखारी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बारिशें बंद हो गई, कैद पड़ गया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास नबी पाक के चचा से कहते हैं कि आप बारिश के लिए क्या करें, दुआ करें। लफ्ज सुनिए, हजरत उमर ने उनको जब मुकर्रर किया ना कि ये दुआ करवाएंगे, तो क्या कहते हैं, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, हम थे तवस्सुल पकड़ते थे तेरी तरफ अपने नबी के जरिए। क्या मतलब, यानी हम उनसे कहते थे कि हमारे लिए क्या करो, दुआ करो, बारिश के लिए क्या करो, दुआ करो। ये मतलब है। ये सारे मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने इसको लिखा भी। तवस्सुल का क्या मतलब है यहां, कि हम नबी पाक की जिंदगी में आपसे कहते थे कि या रसूल अल्लाह बारिश की आप क्या मांगे, दुआ मांगे। फतस्कीना, तो मेरे मौला तू हमें पानी अता कर दिया करता था। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, अब नबी पाक हम में मौजूद नहीं, उनका हो गया है इंतकाल। जब तक वो जिंदा थे हम उनसे दुआ की दरखास्त किया करते थे। मेरे मौला अब मैं अपने नबी के चचा को लाया हूं, ये दुआ करेंगे फस के ना, तू बारिश अता कर दे। अब्बास की दुआ भी अब सुन लीजिए। कद तवज्जहल कौम बी इलैका, दुआ मांग रहे हैं हजरत अब्बास। कद तवज्जहल कौम बी इलैका, कौम ने मुझे तेरी तरफ मुतवज्जे किया है। ये सारी कौम ने मुझे तेरी तरफ मुतवज्जे किया है। ले मकानी मिन नबी का, इसलिए कि मैं तेरे नबी का चचा हूं, मेरा एक कुर्ब का ताल्लुक है उनसे। वहाज़िही ऐदीना इलैका बिज़्ज़ुनूब, वहाज़िही ऐदीना इलैका बिज़्ज़ुनूब,
اور یہ ہمارے ہاتھ تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں، بالذنوب 7 گناہوں کے ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ اور ہم نے اپنی پیشانیاں تیرے سامنے جھکا رکھی ہیں توبہ کے لیے۔ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ فَاسْقِنَا الْغَيْثَ، یا اللہ تو بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ یہ ہے حضرت عباس سے توسل لینا، جس کو میں نے پیچھے ذکر کیا، توسل بالاحیاء، توسل بالاحیاء، زندے آدمی سے کہنا کہ تو میرے حق میں دعا کر، تو میرے حق میں دعا کر، یہ جائز ہے۔ استدلال میرا یہ ہے، سنیے گا، استدلال میرا یہ ہے، اگر وفات کے بعد، اگر وفات کے بعد، اگر انتقال کے بعد نبی پاک کا واسطہ اور وسیلہ دینا جائز ہوتا اور نبی پاک کو دعا کی درخواست کرنی جائز ہوتی تو حضرت عمر عباس کو کبھی نہ کہتے، قبر نبی پر جا کر استغاثہ کرتے، استشفاء کرتے، قبر کہتے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ زندگی میں بھی تو کیا کرتے تھے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ لیکن جب تک نبی پاک زندہ تھے تو حضرت عمر اور سارے صحابہ نبی پاک سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو قبر نبی کو چھوڑ کے انہوں نے دعا کے لیے کس کو آگے کیا؟ بولیے، تو یہ تو دلیل موجود ہے کہ بعد از وفات کسی کو دعا کی درخواست کرنی جائز نہیں ہے۔ بخاری یہ جہاں روایت ہے اسی جگہ لکھا گیا، فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہوگا، حضرت عمر ممبر پہ چڑھ گئے، حضرت عباس کو کہا نا کہ آپ دعا کریں گے، تو ممبر پہ آئے اور آ کے کہتے ہیں مولا ہم تیری طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ہے توسل باللہ، یا خود بھی دعا مانگو، دوسروں کو بھی کہو کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت عمر نے عباس سے کہا، پھر خود ممبر پہ آئے اور کہنے لگے ہم تیری طرف متوجہ ہو گئے مولا بے ام نبی کا، تیرے نبی کے چچا کے ذریعے، یعنی وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ ثم قال عمر، پھر حضرت عمر نے فرمایا قل یا عباس، قل یا عباس، اے عباس اب دعا مانگنی شروع کر۔ فقال العباس، پھر عباس نے کہا اللہم، اللہم، انہوں نے اس طرح دعا شروع کی، اے اللہ تو بارش برسا دے، اے اللہ تو رحمت کر دے، اے اللہ تو ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ۔ یہ بخاری کی حدیث اور حضرت عمر کا عمل اور صحابہ کا اس پر اجماع، کسی ایک صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ عمر کیا کر رہے ہو؟ افضل کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جا رہے ہو؟ یہ سامنے نبی پاک کی قبر منور ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، وہ سب سے افضل ہیں، ان کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جا رہے ہو۔ کسی ایک صحابی نے حضرت عمر کو نہیں ٹوکا، کسی ایک صحابی نے حضرت عمر کو نہیں روکا۔ حضرت عمر کی اس بات پر سارے صحابہ نے ساتھ کیا۔ اسے اصول شاشی نے اجماع متواترہ کے درجے میں دیا کہ باقی سب سکوت کر جائیں، باقی سب سکوت کر جائیں تو یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا، عباس نے دعا مانگی، سارے صحابہ نے آمین کہا۔ معلوم ہوتا ہے سارے صحابہ کا متفقہ عقیدہ تھا کہ بعد از وفات قبر نبی پہ جا کے نبی پاک کو دعا کی درخواست کرنا جائز نہیں۔ اگر توسل بالاموات، چوتھی قسم جی، توسل بالاموات، اگر توسل بالاموات جائز ہوتا، مرنے کے بعد کسی قبر والے کو کہنا جائز ہوتا کہ تو ہمارے لیے دعا کر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبر نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کو کبھی نہ کہتے۔ یہ جو توسل بالاموات ہے نا، اس کا ثبوت نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی کا عمل، نہ کسی تابعی کا عمل، اور نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فقہ حنفی اس کو رد کرتی، یہ اپنے مدارس میں ہدایہ نہیں پڑھاتے۔ ہمیں تو فٹ کہہ دیا جاتا ہے اے دیوبندی نہیں، ہمیں تو فٹ کہہ دیا جاتا ہے یہ دیوبندی نہیں ہے۔ بھائی کیوں دیوبندی نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ علماء دیوبند کی بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا اگر آپ امام ابو حنیفہ کی بات نہ مانے جو ہدایہ میں، بحر الرائق میں، عالمگیری میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ حنفی نہ ہوئے نا۔ مقلد کے لیے تو اپنے امام کی بات کو ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم کوئی علماء دیوبند کے مقلد ہیں؟ ہم نے کوئی تقلید کی ہے علماء دیوبند کی کہ ان کی بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہو؟ ہم نے تقلید تو علماء دیوبند کی نہیں کی، ہم نے تو تقلید کی ہے امام ابو حنیفہ کی۔ جو بات وہ کہیں گے، امام ابو یوسف کہیں گے، امام محمد کہیں گے، ہمارے لیے تو اس بات کا ماننا ضروری ہے۔ اگر علماء دیوبند کی ایک بات کو نہ مانا جائے تو ہم دیوبندی نہیں رہتے۔ اور آپ فقہ حنفی کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے حق نبیک و بے حق رسولک، اس کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ، کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ در مختار نے لکھا صفحہ 254 پر، جلد 5ویں میں، عقیدہ طحاویہ نے لکھا وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ الدَّاعِي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ۔ ہدایہ کتاب الکراہیت، ہدایہ اٹھائیے، در مختار اٹھائیے، عقیدہ طحاویہ اٹھائیے، فقہ حنفی کی کتابیں اٹھائیے۔ تمام فقہ حنفی کی کتابوں میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ داعی دعا کرنے والا جب یہ کہے کہ میں انبیاء کے واسطے سے، میں رسولوں کے حق سے، بحق انبیائک، واسطہ تو بڑی دور کی بات ہے، بحق انبیائک بحق رسولک، اس کے ساتھ دعا مانگنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مشرکین مکہ کے ایک عقیدے کو قرآن پاک نے ذکر کیا، سورۃ یونس میں پڑھایا آپ نے۔ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ اپنے معبودوں کو جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے ان کو وہ کیا سمجھ کے پکار رہے ہیں؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 ہے جی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کی، لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، کس کے آگے؟ اللہ کے۔ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر کیا۔ ذرا دیکھیے سورۃ زمر میں اس عقیدے کو بیان کیا۔ سورۃ زمر ہے اور اس کی آیت نمبر 3 ہے، الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ ہی کے لیے ہے پکار خالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے پکڑ لیے اللہ کے سوا کارساز، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، ان کی نظریں نیازیں، منتیں اور سجدے ہم تو نہیں کرتے، الا، مگر اس لیے کرتے ہیں، یقربونا، تاکہ یہ ہمیں قریب کر دیں، اللہ، کس کے؟
یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر کیا. وہ سفارشی سمجھ کے پکارا کرتے تھے. اگر سفارشی سمجھ کے پکارا جائے تو یہ شرک ہوگا، اور پکارنے والا کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا. یہ بار بار جو میں نے بات کی کہ اگر توسل بالاموات جائز ہوتا اور وفات کے بعد بھی نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگنی جائز ہوتی تو حضرت عمر نبی پاک کو کہنے کی بجائے عباس سے دعا نہ کرواتے. یہ بات روح المعانی نے لکھی ہے جی، جلد 6 میں صفحہ 126 پر روح المعانی نے اس سے استدلال کیا، اور یہ بات میری نہیں ہے، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی ہے. یہ میں نے ہلکی سی بحث توسل کی، وسیلے کی آپ کے سامنے ذکر کی. 4 قسمیں میں نے آپ کو بتائیں، جن میں 3 اور چوتھی قسم جو تھی وہ ناجائز، حرام، مکروہ اور بعض اوقات شرک تک پہنچنے والی، اور بعض اوقات وہ شرک بن جاتی ہے جب شفیع غالب سمجھ کے ان کو پکارا جائے یا ان کی ندا کی جائے. حضرت ابوبکر کی میت روضہ مبارک پر رکھی گئی تو اندر سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، ادخلوا الحبیب الی الحبیب. میت رکھنی کیوں تھی بھائی؟ ظاہر بات ہے پہلے قبر بنائی گئی ہوگی، جب قبر تیار ہو گئی ہوگی تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جسم مبارک لے جایا گیا ہوگا اور وہاں رکھا گیا ہوگا. تو ادخل الحبیب الی الحبیب، تو پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ قبر کھل گئی اور حضرت عمر ابو بکر بھی اسی قبر میں چلے گئے. یہ سب غلط ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. حضرت فاطمہ کے سر کے بال کچھ نکلے ہوئے تھے تو سورج طلوع نہیں ہوا، بالکل غلط جی. حضور کو مقصود کائنات کہنا کیسا ہے؟ یہ آپ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں لکھ دیا ہے، کہنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے خطبات کی پہلی جلد میں بغیر یعنی لاشعوری طور پر، شعوری طور پہ نہیں، لاشعوری طور پر، اس نظریے سے نہیں کہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے بس لکھا گیا جس کو بعد کے ایڈیشن میں کاٹا بھی نہیں جا سکا. نہیں جی، مقصود کائنات اس معنی میں کہنا صحیح نہیں کہ یہ کائنات آپ کے لیے ترتیب دی گئی یا آپ کے لیے یہ کائنات بنائی گئی. کیا اللہ تعالیٰ وسیلے کے بغیر دعا قبول نہیں کر سکتے؟ مانگنی وسیلے کے بغیر ہے، مانگنی ہی وسیلے. قال ربکم ادعونی، جتنے انبیاء کی دعائیں ہیں کسی میں وسیلے کا ذکر ہے، واسطے کا. اور جتنی دعائیں نبی پاک نے سکھائی ہیں، کتاب الدعوات آپ کھولیے حدیث کی، جتنی دعائیں، چلیے جتنی دعائیں اس وقت آپ کو یاد ہیں، جتنی آپ کے ذہن میں ہے، کسی ایک میں وسیلے کا ذکر ہے، واسطے کا ذکر ہے، تو فعل کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے؟ نہیں. شریعت نے دعائیں سکھائی ہیں، ربنا ربنا اللہم، تو وسیلے کے ساتھ نہیں مانگنی دعا. امام الانبیاء کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا جسم مبارک وہاں سے باہر نکالنا نہیں تھا، اس جگہ اتنے لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اور ایک ایک آدمی جاتا، 10-12 بندے جاتے اور جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے، جماعت نہیں ہوئی. آپ سے اپیل ہے کہ سبق کے دوران ہمیں سمع موتا اور عدم سمع موتا پر مکالمہ نوٹ کروائیں جو حافظ بہاولپوری کے رسالے مکالمہ سے مختلف ہو، کیونکہ وہ باتیں تو رسالے سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں. نیز یہ اشکال کہ آپ کو یہ سارے ایک بندے نے پرچیاں لکھی ہیں. ایک دن فرما رہے تھے کہ ہماری جماعت کا 57 سے ہوا، چنانچہ پوچھنا ہے کہ سمع موتا کے شہیدوں کا آغاز ہم سے پہلے تھا یا نہیں؟ شہدائیوں کا، سمع موتا کے شہدائیوں کا
میں سمجھتا ہوں 57 میں آغاز سے مراد جماعتی کام ہی ہے، ورنہ ہمارا آغاز تو صحابہ کے دور میں تھا۔ جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جماعت کی بنیاد کب رکھی گئی، میں نے انہی کو بتایا کہ جماعت کی بنیاد 57 میں رکھی گئی تھی۔ یار کوئی کام کی بات پوچھا کریں، بس یوں ہی آپ بعض اوقات تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا اس آدمی کا رعب دوسرے پر غالب ہوتا ہے جو ایماندار اور اعمال صالحہ کا مرتکب ہو، یا ویسے بھی؟ اگر ویسے نہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ فلاں مولوی صاحب کے رعب کو میں نے خود محسوس کیا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دیکھ کے تیری ٹٹی خشک ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بندہ ہی صحیح ہے یا وہ بندہ بڑا اعمال صالحہ کا مرتکب ہے۔ کل آپ فرما رہے تھے کہ مولانا یوسف نعمانی سعید صاحب کی مخالفت جماعت میں نکل گئے، تو کیا ان نعمانی صاحب کا عقیدہ بھی ہم سے بدل گیا ہے؟ ویسے یہاں آتے نہیں ہیں، نہیں مجھے ان کے عقیدے کا تو پتہ نہیں ہے کہ ان مسائل میں ان کا نظریہ کیا ہے، وہی نظریہ ہے ان کا یا ان کا کوئی الگ سا نظریہ ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ان کے نظریے کے بارے میں۔ عربی عبارتیں ایسا لکھوایا کریں، عبارت 2 دفعہ پڑھا کریں، اور نیک اعمال کا واسطہ ہے وہ اپنے اعمال ہوں گے یا کسی بزرگ کے؟ اپنے اعمال جی، اپنے اعمال۔ نیک اعمال کا جو واسطہ ہے وہ اپنے اعمال ہوں گے۔ قرآن کا وسیلہ پیش کرنا کوئی اس کے بارے میں صحیح نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ویسے قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے جی۔ مختار کل پر بھی پڑھائیں، انشاءاللہ وقت ہوا تو ضرور انشاءاللہ عرض کریں گے جی۔ ہم آپ سے چھوٹے ہیں اور آپ کو باورچی اور محتم کی طرف وسیلہ بناتے ہیں کہ سالن میں پانی زیادہ ڈالیں، خرچہ نہ کریں لیکن پانی زیادہ خرچ کریں تاکہ سالن کم نہ پڑے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے وسیلے والی دعا قبول ہو جائے گی۔ کام کی بات پوچھا کریں۔ ایک دفعہ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں بلکہ آپ میرے ساتھی ہیں، اور یہاں آپ حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ یا اخی۔ اس وقت نبی پاک کے کہنے کا ظاہراً مطلب یہ تھا کہ جو بعد میں آنے والے امتی ہیں ان کی اہمیت صحابہ کو بتائی جائے کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی کم اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی بھی میرا بھائی نہیں ہے۔ مولانا صاحب تعویذ جائز ہے یا نہیں؟ اگر تو جائز ہے پھر قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آپ کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ مجھے کیوں نہیں تنگ کرتے؟ آپ تو نے تو ابھی عملی زندگی میں قدم بھی نہیں رکھا، تو آپ کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا ہوا ہے، مجھے تنگ نہیں کرتے ہیں، آپ کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ تعویذ کے بارے میں کسی موقع پر اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ بندیالوی صاحب تفسیر معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے کہا ہے، لکھا ہے کہ اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ کسی کے لکھنے سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ اس کا ثبوت پیش نہ کریں کہ یہ کس نے کہا ہے۔ کسی صحابی نے کہا ہے، کسی بہت بڑے تابعی نے کہا ہے، کسی عالم کے لکھنے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں کسی شخص کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں، تو پھر یہ بتائیں کہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے اپنے اور نبی کے درمیان جبریل کو وسیلہ کیوں بنایا؟ یہ دلیل نہیں، یہ ڈھکوسلا ہے۔ وہ میں نے پہلے کہا تھا نا، کچھ 1-2 آیتیں پیش کرتے ہیں، باقی ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ بھئی کیوں وسیلہ بنایا جبریل امین کو؟ اس سے یہ وسیلہ ثابت نہیں ہوتا جو وسیلہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ سید صاحب کا گجرات کا ایک درس ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ جو آدمی نبی کریم قبر و صلات پڑھے وہ خود سنتے ہیں۔ سید صاحب سے مراد کون ہے جی آپ کا؟ یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، اور واضح لکھا کریں ذرا کس سید صاحب نے یہ کہا ہے گجرات میں کہ جو آدمی نبی کریم کے قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو وہ خود سنتے ہیں۔ اگر ہمارے سید مراد ہیں حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری یا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، تو ان کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے اور کوئی ان کا ایسا
بیان جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔